बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरवरी की 18 तारीख है। मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद अहमद चीमा। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपके सामने दो अदद छोटे छोटे क्लिप रखना चाहता हूं और फिर हम इस पे डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात क्या जा रहे हैं और इसमें क्या हो सकता है। साहब, आर्मी की वर्दी में डाका पड़ा है हमारे वोट पे। आर्मी की वर्दी पे मेजर कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर इन जनरल। आपको वर्दी की लाज रखनी है। बिल्कुल अखरजा ने ठीक कहा, इनसे वर्दी निकलवा दो। बिल्कुल दे मस्ट बी सेट आउट फ्रॉम द आर्मी। बिल्कुल निकाल देना चाहिए आर्मी से। और इनके इलेक्शन मिलिट्री कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इनके पास केसेस होनी चाहिए। हाँ, कैसे 70 अरब रुपए, ये मालूमात सियासी लोगों की हैं। 70 अरब रुपए बलूचिस्तान से लोगों से लिए गए हैं। 70 अरब रुपए। ये चोर, ये डाकू, ये वतन फिरोश, ये स्मगलर, इनसे आप जब 70 अरब रुपए लेंगे, ये पार्लिमानों में जाकर ये 70 अरब रुपए पाकिस्तान की पेट से निकालेंगे। तो तुम गद्दार से ले हो या हम गद्दार हैं। के इलेक्शन में धांधली करने वाले आरोज नहीं, बल्कि यहाँ का कोर कमांडर है। क्यों हम यहाँ के सेक्टर कमांडर का नाम नहीं लेते कि यहाँ के इलेक्शन में धांधली करने वाला यहाँ का सेक्टर कमांडर है, जिसको आईएसआई का सेक्टर कमांडर कहा जाए। क्यों भी है, आर्मी चीफ को मुखातिब होकर मैं कहता हूँ, मैं आरोज को मुखातिब होकर नहीं कहूंगा। मैं कठपुतली वजीर आला या कठपुतली अन्नू को जो है वजीर आजम को मुखातिब होकर नहीं कहूंगा। आर्मी चीफ को मुखातिब होकर मैं कहूंगा कि अगर आपकी मुकम्मल इदारा इसमें शामिल नहीं, तो अपने इदारे के उन अफसरान को न कि सिर्फ लगाम दो, बल्कि उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल किया जाए। चाहे इसमें सेक्टर कमांडर शामिल है, चाहे इसमें कोर कमांडर शामिल है, चाहे उसमें कोई संतरी शामिल है, चाहे उसमें कोई नायक शामिल है, चाहे उसमें कोई कप्तान शामिल है, चाहे उसमें कोई मेजर शामिल है, चाहे उसमें कोई जनरल शामिल है, उनके खिलाफ जो है कोर्ट मार्शल उनका किया जाए। नाजरीन, ये दोनों लीडरान अख्तर मेंगल साहब और महमूद अचकजई जो हैं, ये बलूचिस्तान के बल्कि नेशनल लेवल के लीडर हैं। अभी पाकिस्तान में जो हालिया इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद जो इलेक्शन में की गई धांधली है, उसके खिलाफ पूरा मुल्क सरापा इhtजाज है। उस इhtजाज में बलूचिस्तान का जो रोल है वो सबसे बड़ा है। बलूचिस्तान इस वक्त तकरीबन उसके मेन शाहराहें बंद हैं, मुख्तलिफ जगहों पे धरने दिए हुए हैं और मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो इलेक्शन चोरी करने का इल्जाम लगा रही हैं। अब ये क्लिप आपके सामने चलाने का मकसद था कि ये देखा जाए कि इलेक्शन जो चुराने का या ये धांधली जो है या जो भी डाकाजनी हुई है, इसका इल्जाम डायरेक्टली किस पे लगाया जा रहा है और आज से पहले ये क्यों ऐसा नहीं होता था। नाज़रीन, इलेक्शन जब होते हैं, जनरल इलेक्शन में स्पेशली, कुछ हद तक जो है हमें पता है कि वो धांधली भी हो जाती है, कई जगह पे गड़बड़ भी हो जाती है, लेकिन आज तक ये 75 सालों में कम अज कम इस तरह डायरेक्टली फौज को इन्वॉल्व नहीं किया गया, एस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व नहीं किया गया। ये दोनों लीडरान जो हैं, ये नेशनल लेवल के लीडर्स हैं। ये इस्लामाबाद में इनकी बड़ी से है, बलूचिस्तान में इनकी बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन इन्होंने आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि डायरेक्टली उन्होंने फौज के अफसरान को, कोर कमांडर्स को और सेक्टर इंचार्ज को ये इल्जाम लगाया हो कि इन्होंने हमारा इलेक्शन चुराया है। और सबसे ज्यादा काशनिंग जो सूरत हाल है वो इससे भी बड़ी ये है कि उन्होंने कहा कि 70 अरब रुपए बलूचिस्तान से इकट्ठे किए गए हैं रिश्वत के, जिसके इवज में मुख्तलिफ पार्टियों को, मुख्तलिफ अफराद को इलेक्शन जितवाए गए हैं। और उन्होंने, दोनों साहबान ने इनका इल्जाम आरोज पे नहीं लगाया, बल्कि आरोज को उन्होंने कहा कि ये तो बेचारे कठपुतलियां हैं, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई इसका इल्जाम लगाने वाला मुल्जिम है, हमारा कोई मुल्जिम है, तो वो कोर कमांडर है, वो सेक्टर इंचार्ज है, वो कर्नल है, वो जनरल है। और उन्होंने बरमला पब्लिक में खड़े होके इस बात का इजहार किया कि इन जनरल्स को, जिन्होंने हमारा इलेक्शन चोरी किया है, इनसे वर्दी छीनी जाए और इनके खिलाफ आम अदालतों में इसके खिलाफ मुकदमा किया जाए और इनको नौकरी से निकाला जाए। नाजरीन, हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात बड़े वोलेटाइल हो चुके हैं। केपीके में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, सिंध में
جب سے یہ الیکشن ہوا ہے یا الیکشن میں جو بے ضابطگیاں اور دھاندلی کے واقعات نمودار ہوئے ہیں، کیونکہ یہ اس کی دھاندلی، اس کو کہنا بڑا چھوٹا لفظ ہے، یہ ڈاکہ زنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ووٹر لوگوں کے جو عوام کے مینڈیٹ ہے اس کو چوری کی گئی، اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا. تو آف کورس جو ہے لوگوں میں جو عام عوام ہے پاکستان میں، ان میں ایک غم و غصہ تو پایا جا رہا ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. اب اس کا غم و غصے کا کرنے کا جو سلسلہ ہے شروع ہوا ہے، وہ کراچی سے لے کے پشاور تک جاری ہے اور بڑی کاشننگ ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں یا طاقتور ادارے ہیں، ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ اس کو مس ہینڈل کر رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ عوام جو ہے یہ 1990 والی ہے یا 1985 والی ہے، ان کو ایسے ہی ہینڈل کیا جا سکتا ہے. لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے. یہ ریلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ابھی جو 65% نوجوان طبقہ ہے، اب جو بیداری آئی ہے، جو شعور کو بیدار کیا گیا ہے، وہ بلوچستان سے لے کے پشاور تک ہوا ہے. ہر جگہ پہ جہاں پہ فون کی ایکسیس ہے وہاں پہ بیداری آ چکی ہے، حالات چینج ہو چکے ہیں. لیکن ابھی تک ہمارے طاقتوروں کو شاید اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، یا وہ اس کو سمجھنا نہیں چاہ رہے کہ حالات کیا جا رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہ ہم جو آگ کا کنواں ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے ہمارے آگ جل رہی ہے. دیکھیں بلوچستان کے حالات سب کے سامنے ہیں. بی ایل اے جو وہاں پہ ہے وہ بہت سٹرونگ ہو چکی ہے. ہمارے دو شہروں پہ مچھ میں اور کولو میں آ کے 2-3 دن تک انہوں نے قبضہ کیے رکھا ہے. اس لیول کے وہ ہو چکے ہیں، ریزسٹنس کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم عوام کے ساتھ ہمارے رابطے کچے ہوں گے، عوام کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہوگی، یا عوام یہ سمجھ رہی ہوگی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ادارے جو ہیں، نیشنل ادارے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو آف کورس ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ بی ایل اے کے ساتھ یا کوئی بھی جو سیپریسٹ ہیں ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور اس کا الٹیمیٹلی نقصان تو پاکستان کو ہونا ہے، اور وہ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے. ابھی دیکھیں پورے پاکستان میں جو دھرنے جاری ہیں، پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے، نہ کوئی عدالت سن رہی ہے، نہ کوئی ادارہ سن رہا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے سر عام جو ہے وہ 2 نمبریاں کی جا رہی ہیں، سر عام پیسے لے کے لوگوں کے رزلٹ چینج کیے جا رہے ہیں، اور آج تک کیے جا رہے ہیں کیونکہ کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں ہے. دیکھیں کمشنر اسلام آباد جو کمشنر راول پنڈی نے استعفیٰ دیا، انہوں نے ڈائریکٹلی الزام لگایا کہ جی جو دھاندلی کی گئی ہے الیکشن میں، اس میں چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان شامل ہے. ڈائریکٹلی الزام لگایا. اب چیف الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے کمیٹی بنائی ہے اپنے انڈر، چیف جسٹس صاحب نے جو بینچ بنایا ہے وہ اپنے انڈر بنایا ہے. اس کو یہ کہنا چاہیے کہ چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے الزام کی جو انویسٹیگیشن کروں گا کہ میں نے کوئی غلط تو نہیں کیا. ایسا دنیا میں تو ہوتا نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، کون سے قانون کو کون سی یہ مانتے ہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آؤٹ آف کنٹرول ہونے والی ہیں، یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جانی ہے. نا انصافی کا نظام بہت دیر تک نہیں رہ سکتا. نا انصافی آپ نے بہت کر لی ہے، لیکن ابھی یہ بہت دیر تک نہیں چلے گا. اس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. خدا را پاکستان پہ ترس کھائیں، پاکستان کے حالات کو سمجھیں. لوگوں کا ٹیمپرامنٹ جواب دے رہا ہے، لوگوں میں غصہ بڑھ رہا ہے، لیکن آپ کی جوں تک نہیں رینگ رہی. پاکستان کے معاشی حالات کیا ہیں آپ کو پتہ نہیں چل رہا. کمشنر صاحب جس نے راول پنڈی نے جب استعفیٰ دیا تو ان کی انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے کہ جی اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. جب تک وہ جو راول پنڈی کا کمشنر تھا، راول پنڈی کے بارے میں یہ بھی ناظرین کو سمجھنے والی ضرورت ہے کہ بڑا سینسٹیو ایریا ہے. وہاں پہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں ان کی اجازت کے بغیر یا ان کی این او سی کے بغیر وہاں پہ کوئی کمشنر تعینات ہو سکتا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن جب اس نے اپنا ایک ضمیر کے مطابق اپنا ورشن دیا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے یہ تو پاگل ہے، یہ تو نفسیاتی مریض ہے. واقعی اس ملک میں جب آپ اپنے ضمیر کے مطابق بات کرتے ہیں تو آپ پاگل ہی گردانے جاتے ہیں. لیکن یہ ایسے حالات نہیں رہنے. لوگوں نے اپنے ضمیر کے مطابق جب ووٹ دیا ہے، لوگوں نے بات کرنی شروع کر دی ہے. میڈیا پہ ایکسیس ہے. اب یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت بڑا ایک پیرل میڈیا ہے. لیکن آپ جو ہے اس کو بھی ایسے لے رہے ہو کہ یہ بلونگڑے ہیں، اور بلونگڑوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خدارا اس کے بارے میں غور سوچیں اور پاکستان کی جو تحفظات ہیں ہمارے عوام کو، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. اختر مینگل صاحب نے جب یہ تقریر کی ہے تو انہوں نے پاکستان کی ہسٹری کا بھی حوالہ دیا. انہوں نے ڈائریکٹلی الزام لگایا کہ اگر بنگلہ دیش کو الگ کیا گیا ہے 1971 میں تو اس میں فوج کا رول تھا. ڈائریکٹلی میں نے کم از کم میں نے اپنی زندگی میں شاید ایسے الزامات پبلک میں کھڑے ہو کے نہیں سنے تھے. لیکن انہوں نے محمود اچکزئی نے کہا کہ ہم آپ کا کوئی جہاز یہاں پہ اتر نہیں دیں گے.
اختر مینگل نے کہا کہ جی آپ نے سارا گڑبڑ آپ نے کیا، آپ نے ایوب خان کو چڑھایا تھا، آپ نے جو فاطمہ جہاں کا الیکشن خراب کیا، آپ ہی ہر بات کے قصوروار ہو، اور اگر ملک کو توڑا ہے 1971 میں تو آپ کی وجہ سے ٹوٹا، ہماری وجہ سے نہیں ٹوٹا۔ یہ بڑے سنگین جو ہے الزامات لگ رہے ہیں، اور یہ پبلک میں اب لگ رہے ہیں، لہٰذا اس کو سیریسلی لینے کی بالکل ضرورت ہے۔ اب اس سے اگلی بات کریں تو مجھے ایک اور کلپ آپ کے سامنے چلانا پڑے گا، بلکہ میں ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں اس کو۔ کل رات کو جو لکشمی چوک لاہور میں ایک پرائیویٹ پریس جو ہے اس پہ چھاپا مارا گیا، ہمارے کچھ صحافی حضرات ہیں، رائے ثاقب کھرل صاحب، ان کی ٹیم نے وہاں پہ جا کے چھاپا مارا، کیونکہ ان کو ٹپ ملی تھی کہ یہاں پہ جعلی ووٹ جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، بہت بڑا ایک بلنڈر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے سورس سے کنفرم کر کے وہاں پہ گئے ہیں، تو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جعلی ووٹ بنائے جا رہے تھے۔ اب کوشچن یہ آتا ہے کہ یہ اب جعلی ووٹوں کو کرنا کیا ہے؟ دیکھیں وہاں پہ 3 حلقوں کے نظر آئے ہیں، جو تینوں حلقے میاں نواز شریف صاحب کے ہیں اور مریم صاحبہ کے ہیں۔ وہاں کے وہ اس کے اوپر جو NA حلقہ فلاں فلاں لکھا ہوتا ہے، بنائے اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ جعل سازی سے ووٹ لیے ہیں، جعل سازی کی ہوئی ہے، فارم 45 جو ہیں امیدواران کے پاس پڑے ہیں۔ اب پہلے تو یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ جب 2 نمبری کر کے جو الیکشن ٹریبیونل میں پہنچتے تھے تو وہ نکال کے رزلٹ ہی ڈیفرنٹ دے دیتے، فارم 45 ہی نیا لے آتے تھے، کہ ہمارا تو یہ ہے، ہم نے تو یہ جاری کیا تھا، یہ تو دوسرے لوگ جو PTI والے یا دوسری جماعتوں کے لے کے پھر رہے ہیں، یہ تو جعلی ہیں۔ اور ووٹوں کو کینسل کر دیا جاتا تھا، ڈبل مہریں لگا دی جاتی تھی کہ ایک ووٹ ہے جو PTI کو ملا ہے، اس کے ساتھ شیئر پہ بھی مہر لگا دی کہ یہ ڈبل لگ گئی، یہ کینسل ہو گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں کینسل کر دیے جاتے تھے، لیکن یہ بڑا جو تھا وہ ایک اپیرنٹلی جو نا ایک بلنڈر تھا، جو دیکھنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار اتنے ووٹ ہزاروں کی تعداد میں کیسے کینسل ہو گئے۔ اس کا یہ طریقہ نکالا تھا کہ چونکہ ہر چیز انہوں نے مینج کی ہوئی ہے، تھیلے ان کے پاس پڑے ہوئے، پوری ٹیم جو ہے، پوری سٹیٹ جو ہے ان کو جتوانے میں لگی ہوئی ہے اس وقت، پوری سٹیٹ جو ہے ان کو سپورٹ کر رہی ہے، تمام ریاستی ادارے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ کیا کرتے تھے کہ وہاں سے ووٹ جو ہیں، جو مثلا جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے ووٹ ہیں، ان کو نکال لینا، یہ ادھر رکھ دینے، اس لیے ان کو ضرورت تھی۔ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں مہریں اور ووٹ برآمد ہوئے۔ یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا کوشچن ہے، اور بہت بڑا کوشچن ان کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ جی ہم ذمہ دار ہیں یہاں کے۔ دیکھیں یہ ایک جو سرکاری پیپر ہے وہ سرکاری پریس کے علاوہ چھپ نہیں سکتا ہے، وہ کیوں کہیں پہ چھاپا جا رہا ہے، پرائیویٹلی کیوں وہاں پہ، اور کیا مقصد ہے؟ اب یہ چیزیں چھوٹی رہ جاتی ہیں کہ جی یہ فلاں نے اس لیے چھاپ دیا تھا، یا کوئی بلنڈر اور مارا جائے کہ ایسے جی فلاں نے ایسے کر لیا تھا، فلاں نے ایسے کر لیا تھا۔ بات یہ نہیں ہے، یہ ہمارے اداروں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جس کا جو پوری دنیا میں ایک واویلا مچا ہوا ہے کہ آپ نے اتنے غلط طریقے سے، اتنی بے عقلی سے دھاندلی کی ہے کہ یہ الیکشن متنازع تو اس کے لیے شاید چھوٹا لفظ ہو گیا ہے، یہ متنازع سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ اب ہر سیٹ پہ آپ نے پہلے دن سے لے کے امیدواروں کو اٹھانے سے لے کے پارٹی توڑنے سے لے کے آخری دن تک آپ نے ہر جگہ جعل سازی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن عوام نے بالکل بھٹکے نہیں، عوام جہاں پہ تھی وہاں پہ کھڑی رہی ہے۔ اور یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں وہ وداؤٹ اینی، جو ان کا کوئی ہوس نہیں ہے، لالچ نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ناظرین، آپ ارد گرد دیکھیں، آپ کو کوئی ایسا پاکستان تحریک انصاف کا کم از کم ایسا ووٹر نہیں ملے گا، بہت کم ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ 2-4 اکا دکا ہو جائے، لیکن عام ووٹر وہ نکلیں گے جو آئیڈیالوجی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جو ہو سکتا ہے کبھی ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہوتے ہیں، امیدواران ہیں یا جو MNA MP جیتے ہیں، ان کے ڈیرے پہ کبھی گئے بھی نہ ہوں، وہ ان کو جانتے بھی نہ ہوں کون ہے۔ اور یہ ایک نیا جو ہے نا، نیا ورشن آیا ہے، نوجوانوں کا ایک نیا ورشن آیا ہے۔ آپ جاتے تھے، ہم جاتے تھے بازار میں، کسی سے پوچھتے تھے کہ ووٹ کس کو دینا، تو وہ عمران خان کا نام لیتا تھا، آپ کے امیدوار کا نام نہیں لیتے تھے۔ یہ ایک چینج ہے، یہ ایک آئیڈیالوجی ہے جو نوجوانوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے، لیکن یہ ساری آئیڈیالوجی کو یہ جعل سازی سے یہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے بھی کرتے رہے ہیں لیکن اب ہو نہیں رہا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے، یا یہ جو بھی قدم اٹھاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں شاید عوامی رائے کی طاقت ہے، یا اللہ تعالیٰ کو خاص کرم ہے اس قیدی پہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے سپاہی جو ہیں وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ادارے جو ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ خدا را عوام کو ساتھ لے کے چلیں، عوام کے ساتھ چلیں۔ یہ دور
ختم ہونے والا ہے، یہ اشرافیہ کا دور ختم ہونے والا ہے، یہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے. یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہماری زندگی میں ہوگا، یہ الیکٹیبلز کا رول ختم ہونے والا ہے، ختم ہو گیا، کافی حد تک ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ مزید ختم ہو جائے گا. اب اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کریں، اس کو ایکسیپٹ کریں اور ملک کو آگے لے کے جائیں. جن کی گریونس ہیں ان کی گریونس کو دور کریں. بہرحال ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے پاکستان آئین اور قانون کے مطابق چلے اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں. میری آخر میں گزارش ہے کہ اگر کسی دوست نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. پاکستان زندہ باد.